बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज हम लोग हदीस नंबर 26 पढ़ने लगे हैं। यह हदीस नंबर 26 हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि दूसरे खलीफा भी हैं, बहुत मशहूर सहाबी हैं। क़ाला फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला ततरूनी, तुम ना तारीफ़ करो, कमा अतरतिन नसारा, जैसे नसारा ने तारीफ़ की। नसारा किसे कहते हैं? ईसाइयों को कहते हैं। इनको नसारा किस लिए कहा जाता है, इसकी मुख्तलिफ आरा हैं इसके मुतालिक। ठीक है, बाज़ लोगों की ये राय है कि इनको नसारा इसलिए कहा जाता है कि ये नसरान नामी एक शहर से जो है ये बस्ती से इनका ताल्लुक़ था, इसलिए वहीं से नासर और फिर नसारा हो गया। और एक और राय ये है कि क्योंकि इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की थी, नुसरत मदद को कहते हैं, तो इसलिए इनको नसारा यानी मददगार कहते हैं। कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम, जैसा कि नसारा इब्न मरियम ने की। फ़इन्नमा, बेशक, इन्ना मैं अब्दुहु, उसका बंदा हूँ। फ़क़ूलू, बस कहो, अब्दुल्लाहि, अल्लाह का बंदा, व रसूलहु, उसका रसूल। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए कोई इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करते थे कि उनको कुछ बहुत ज़्यादा दूसरों से आला करार दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महफिल में जाते थे तो कोशिश क्या करते थे कि किसी को उठाकर जो है उसकी जगह पर मत बैठें, बल्कि जहाँ पे जगह मुयस्सर आ जाती थी वहीं पे बैठ जाते थे। गुलू, खाम खा की तारीफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए बहुत ज़्यादा नापसंद फरमाते थे। मुबालगा अलैहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत नापसंद थी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ जिसको हम कहते हैं मुस्नद अलूहियत, यानी जिन लोगों ने, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो लोग हैं, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मनसब उलूहियत पर पहुँचा दिया है। मनसब उलूहियत क्या चीज़ है? मनसब उलूहियत कहते हैं अल्लाह के बराबर, इलाह के बराबर करार देना। तो इस चीज़ को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत नापसंद फरमाया। वक़ालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह, यहूद कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और नसारा कहते हैं मसीह अल्लाह के बेटे हैं। जबकि सूरह अल-इखलास में है, लम यलिद वलम यूलद, यानी ना तो वो किसी का बेटा है और ना ही उसका कोई बेटा है। तो इसी तरह नसारा ईसा अलैहिस्सलाम को मनसब उलूहियत, पहले मैंने बताया इलाह कहते हैं माबूद को, तो हज़रत ईसा को मनसब उलूहियत पर जो फ़ाइज़ किया, मुबालगा इसे काम लिया, उनकी मोहब्बत में, उनके एहतराम में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को निहायत नापसंद फरमाया। इससे पीछे जो मैंने आपको हदीस नंबर 24 और 25 पढ़ाई थी वो भी इसी टॉपिक से मुताल्लिक थी। तो एक दूसरे की तशरीहात के अंदर थोड़ा बहुत आप जो है वो इनको उन हदीस को ऐड कर सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हदीस नंबर 27 माँ के हकूक़ के मुतालिक है। अबू हुरैरा से रवायत है। क़ाला, कहते हैं, क़ाला रजुलु या रसूलल्लाह, एक आदमी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मन हक़्क़ु, सुपरलेटिव डिग्री है, कौन सबसे ज़्यादा हक़दार है, बेहुस्न सहाबती, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है? क़ाला, कहा, उम्मा का, तेरी माँ। क़ाला सुम्मा मन, पूछा फिर कौन? क़ाला उम्मु का, कहा तेरी माँ। क़ाला सुम्मा मन, कहा फिर कौन? क़ाला, कहा उम्मु का, तेरी माँ। क़ाला सुम्मा मन, फिर पूछा कौन? क़ाला अब्बू का, फरमाया तेरा बाप। वफ़ी रवायती, और एक और रवायत में है, क़ाला उम्मा का सुम्मा उम्मा का सुम्मा उम्मा का सुम्मा अब्बू का सुम्मा अदना का। एक और रवायत में है, फरमाया तेरी माँ तेरी माँ तेरी माँ, तेरा बाप और उसके बाद तेरे करीबी। तो इससे ये साबित हुआ कि 3 मरतबा सहाबी ने पूछा तो तीनों मरतबा ने कहा मामा, और चौथी मरतबा में बाप कहा। तो इसी तरह अगर मोहब्बत को 100 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो कितने परसेंट की हकदार माँ है और कितने परसेंट का फादर? 75% माँ के लिए हैं और इसी तरह बाकी जो है वो बाप। इसी तरह माँ से क्यों हुस्न सलूक किया जाए, ये आप लोगों ने अरबिक ऑप्शनल में टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, मम्मी मिसली उम्मी, उम्मी मम्मी मिसली उम्मी, माँ और कौन है मेरी माँ की तरह। तो उसमें मैंने आपको बहुत सारी अहदीस और बहुत सारी आयात कोटेशंस भेजी थी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वो जितना भी मटेरियल आपके पास था उस सारे मटेरियल को इंक्लूड करें और इस हदीस से रेलिवेंट मटेरियल को आप इसके अंदर ऐड कर दें। ठीक है, तो इसकी तशरीह बहुत ही ज़्यादा आसान है। वो अनहु, और इसी तरह क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रग़िमा अनफुहु, उसकी नाक खाक आलूद हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को गाली नहीं दिया करते थे, कभी किसी को के लिए बदगोई नहीं किया करते थे, कभी किसी को बद्दुआ नहीं दिया करते थे। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था तो यही कहा करते थे कि उसकी नाक खाक आलूद हुई। राग़िमा अनफुहु, उसकी नाक खाक आलूद हुई। राग़िमा अनफुहु, उसकी नाक खाक आलूद हुई। कीला, कहा गया, मन या रसूलल्लाह, कौन अल्लाह के रसूल? क़ाला, कहा, मन अदरका, जिसने पाया, वालिदैहि, अपने माँ बाप को, इंदल की बरी, बुढ़ापे में, अहदुहुमा, उनमें से कोई एक, और किलाहुमा, या दोनों, सुम्मा लम यदखुल जन्नह, और फिर उसके बाद जन्नत में दाखिल ना हुआ। तो इसी तरह ये हदीस भी सेम उसी में है
اس کے لیے میں پھر وہی کہوں گی کہ آپ لوگوں کو کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں نے آپ کو جو امی ومی مثل امی، اسی طرح ابی ومی مثل ابی، تو میں نے آپ کو بھیجا ہے، تو اس کے ساری تشریحات آپ جو ہے وہ اس کے اندر شامل کریں۔ وعن المغیرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم، فرمایا کہ اللہ نے حرام قرار دی، علیکم تمہارے اوپر، عقوق الامہات ماؤں کی نافرمانی، وواد البناتی بیٹیوں کا زنا دفن کرنا، ومنعن اور روکنا، وہاد اور یعنی کسی قسم کا جو ہے شو آف کرنا، اس طرح کی چیزیں، وکریہ لکم اور ناپسند کیا تمہارے لیے، قیل وقال تکرار کو، وکثرت السؤال اور زیادہ سوال کو، واضاعت المال اور مال کو ضائع کرنے کو۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جو باتیں ہیں، سب سے پہلے ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، یہ آپ لوگوں نے پچھلی حدیث میں اس سے ریلیونٹ ہے، تو اس کو آپ نہیں کر لیں۔ اس کے بعد ہے واد البنات، یعنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب پوچھا جائے گا زندہ درگور کی جانے والی لڑکی سے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ وہ کس گناہ کے اندر جو ہے زندہ دفن کر دی گئی۔ یہ میں آپ کو اس کی آیات بھی دکھا دیتی ہوں، ترجمہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب پوچھا جائے گا زندہ درگور کی جانے والی لڑکی سے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ وہ کس جو ہے گناہ کی وجہ سے اس کو یہ جو ہے دفن کیا گیا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ٹھیک ہے، یہ نظر اسکرین پہ آپ لوگوں کے حدیث نمبر آیت نمبر جو ہے یہ 8 ہے اور 9 ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب سوال کیا جائے گا زندہ درگور کی جانے لڑکی سے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ کس گناہ میں اس کو قتل کیا گیا۔ یہ صورت تکویر ہے اما پارے یعنی آخری پارے کے اندر، اور اس کی آیت نمبر 8 اور 9، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ لوگ اس کی تشریح کے اندر اس کو شامل کر سکتی ہیں۔ وَمَنْعًا وَحَاد اسی طرح روکنا یعنی بخل کرنا، ٹھیک ہے، بخل کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ ناپسند فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نواسے ہیں، ان کو قول ہے کہ بخیل ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، تو بخل کو بہت زیادہ ناپسند فرمایا گیا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن پاک میں آیا تھا کہ بے شک جو بخیل ہیں وہ کیا ہیں، فضول خرچ جو ہیں وہ کیا ہیں، شیطان کے دوست ہیں۔ اسی طرح آپ لوگوں کے پاس یہ سورۃ آل عمران کا ترجمہ نظر آ رہا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے، وہ یہ خیال نہ کریں کہ بخل ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے انتہائی برا ہے۔ جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ اسی طرح بخیل آدمی اگرچہ عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ بخل کی طرح گداگر یعنی مانگنا بھی بہت زیادہ ناپسند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گداگری کرتا ہے وہ دو رخ یعنی دو منہوں کے ساتھ آئے گا۔ اس کے علاوہ اسلامیات لازمی جو آپ لوگوں کی 3rd ایئر ہے اس میں بھی باقاعدہ آپ کے پاس گداگری کا ٹاپک ہے، اس کو بھی آپ لوگ ایک دفعہ دیکھیں، اس کے نوٹس بنائیں اور مجھے واٹس ایپ کر دیں۔ مومن کی اور اس کے علاوہ فضول اور لغو باتیں، آپ لوگوں کے سلیبس 3rd ایئر کی جو اسلامیات لازمی تھی اس کے اندر سورۃ المومنون کا پہلا رکوع بتایا گیا۔ اس کی ویسے تو پورا قرآن ہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، مشن ہدایت ہے، لیکن وہ جو سورۃ مومنون کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ ایک ایک لفظ کے اندر بہت زیادہ معنی سموئے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، تو تیسری آیت ہے کہ وہ جو لغو باتوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کثرت سوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پسند فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو اذیت دینے کے لیے ان سے کثرت کے سوال کرنا شروع کر دیے۔ سورۃ البقرہ میں اگر آپ لوگ وہ رکوع پڑھیں جس کے اندر انہوں نے پوچھا تھا کہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، تو اس کے اندر بار بار وہ ایک ہی سوال کر رہے تھے گھوم پھر کے، تو اس طرح جو بنی اسرائیل کے اسپیشلی وہ بہت زیادہ سوال کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے اپنے انبیاء کو انہوں نے بہت زیادہ پریشان کیا تھا۔ قرآن پاک میں 7واں پارے کا جو پہلا صفحہ ہے اس کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنو، 7ویں پارے کا پہلا صفحہ، یعنی دوسرا رکوع جب سٹارٹ ہوگا 7ویں پارے کا تو بالکل سٹارٹ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، لا تسألوا نہ سوال کرو، عن اشیاء چیزوں کے متعلق، ان تبد لکم تسؤکم کہ اگر تمہیں ان کے جواب دے دیا جائے تو تمہارے لیے گراں ہو، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدُ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہارے اوپر قرآن جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو اس آیت کو جو ہے وہ دکھا بھی دیتی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا اے ایمان والو نہ سوال کرو
کسی چیز کے متعلق کہ تمہیں اگر اس کا جواب دے دیا جائے تو وہ تمہارے اوپر کیا گزرے، بھاری گزرے. ٹھیک ہے. اسی طرح مال کو ضائع کرنا ہے. مال کو ضائع کرنے کو فرمایا ولا تسرفوا کہ مال کو بیجا خرچ نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین. اسی طرح فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ آپ لوگوں کے سامنے ہی آیت نظر آ رہی ہوگی. نیکسٹ ہے عبداللہ ابن عمر سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الکبائر، بڑے بڑے گناہ ہیں. ان میں کیا ہے؟ شتم الرجل، گالی دینا آدمی والدہ اپنے ماں باپ کو. قالو کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وحل یشتم، اور کیا گالی دیتا ہے الرجل ایک آدمی والدہ اپنے ماں باپ کو. قالا کہا نعم، فرمایا نعم ہاں، ایک آدمی جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. یسب ابا الرجل کہ وہ گالی دیتا ہے اپنے باپ کو. فیسب اباہ تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. ویسب امہ اور وہ اس اپنی ماں کو گالی دیتا ہے. ویسب امہ تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے سب وشتن کہتے ہیں کسی کے ماں باپ کو گالی دینا. ٹھیک ہے. تو ہر وہ لفظ جس میں ہم گالی دیتے ہیں کسی شخص کو جو ان کے ماں باپ پہ جاتی ہے، جو کہ آج کل بہت ہی عام ہے، تو گویا وہ شخص جب جواب میں ہمیں گالی دے گا تو گویا ہم نے خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دی. بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا کہ جو نان مسلمز ہیں ان کے معبودان باطلا، ان کے جو جھوٹے جو معبود ہیں، باطلا کہتے ہیں جھوٹے کو، غلط کو، گالی دینے سے منع کیا. کیوں؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان کو گالی نہ دو جنہیں اللہ کے بغیر پکارتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ زیادتی کر کے لا علمی سے اللہ کو گالی دیں. تو یہ اخلاق کی تعلیمات ہیں، یعنی ہم نے دوسروں کو گالی نہیں دینی تاکہ جواب میں ہمیں بھی گالی نہ پڑے. اس چیز کو ہم کہتے ہیں سب وشتم. تو آپ نے فرمایا پیچھے بھی آپ لوگوں نے حدیث پڑھی سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، کہ مسلمانوں کو گالی دینا گناہ اور اس کا قتل کرنا کفر ہے. اسی طرح آیت المنافقین کے متعلق جب بتایا گیا منافق کی جو 4 نشانیاں ہیں، ان میں ایک ہے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس کوئی اگر امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور اس کے بعد چوتھی یہ ہے کہ جب وہ لڑائی کرتا ہے تو گالم گلوچ دیتا ہے. تو یہ منافق کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس کو بہت زیادہ ناپسند فرمایا. حدیث نمبر 31 ہے وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احبا جو سب سے زیادہ پسند کرے ان یبسط لہ کہ فراخ کر دیا جائے، کشادہ کر دیا جائے اس کے لیے، فی رزقی اس کی روزی، وینسأ لہ اور دیر کر دی جائے، فی اثرہ اس کی موت میں. 2 چیزیں انسان کو بہت پسند ہے، ایک اس کے پاس مال کثیر ہو اور دوسری اس کی عمر بہت طویل ہو جائے. تو یہ دونوں چیزیں کوئی شخص اگر لینا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فلیصل رحمہ، تو اسے کہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے. تعلق جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جس نے برا کیا ہم نے اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کر رہے ہیں ہم جواب میں اس کا اچھا کریں، نہیں، جس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہم نے اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں جو ہے صلہ رحمی. اور صلہ رحمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ پسند فرمائی گئی. وبالوالدین احسانا وذی القربیٰ، اپنے والدین سے اس نے سلوک کرو اور رشتہ داروں سے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں کے حقوق کی نگہداشت کرو. اسی طرح فرمایا فآت ذی القربیٰ حقہ، تم اپنے رشتہ داروں کا حق جو ہے اس کا پاس رکھو. وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، نیکی یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے قریبی رشتہ داروں کو مال دیا جائے. اس کے علاوہ واقعہ عفق آپ لوگوں نے 3rd میں پڑھا تھا، اس میں ایک شخص تھا مستہ، ٹھیک ہے، تو اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تہمت لینے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور ان کی بہت زیادہ کفالت کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کیونکہ بہت غریب تھے مستہ، تو جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بھی پیش رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ آئندہ سے میں ان کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کروں گا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. آیت نمبر 22 آپ لوگوں کے سامنے ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ہاں جی اسٹوڈنٹس، اس کا میں ترجمہ خود سے نہیں کر رہی کیونکہ یہ آپ لوگوں نے ابھی ریسنٹلی لاک ڈاؤن سے پہلے ہی آپ لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ میرے ساتھ سے ہی کلاس سے پڑھا تھا اور آپ لوگوں نے اس کو پریپیئر بھی کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ تقدیر میں تبدیلی کر دیتے ہیں ایسے شخص کی جو کہ صلہ رحمی کرتا ہے. اس سے دراز عمر ہوتی ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، خیر و برکت ہوتی ہے، معاشرے کے اندر اصلاح ہوتی ہے، اور بھی اس کے بہت زیادہ اجر و ثواب جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا ہے فقہ والحدیث کی جو بک تھی اس میں سے میں نے آج کا آپ لوگوں کو لیکچر دیا. اس کو اچھی طرح سے تیار کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.